सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक और आप भी ठीक होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। और अब हम आज का लेक्चर नेक्स्ट जो है पढ़ने जा रहे हैं, और ये लेक्चर है 9वां लेक्चर है हमारे उर्दू की किताब का। सफ़ा नंबर 103 है। हम पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में मोमिन ख़ान मोमिन की दूसरी गज़ल, और दूसरी गज़ल में हमने पढ़े थे 4 अशार, और आज हम पढ़ेंगे उसके अगले 3 अशार जो रह गए थे। इस गज़ल को हम मुकम्मल करेंगे। तो बच्चों देखिए, चौथा शेर जो है, ये पहला था ठानी थी दिल में किसी से मिलेंगे हम, हंसते जो देखते हैं किसी को किसी से हम। तीसरा था हमसे ना बोलो, और चौथा था बेजार जान से जो होते, और चौथा आगे जो है वो है 5वां, बेरोए मसले अब्र ना निकला गुबारे दिल, कहते थे उनको बरके तबस्सुम हंसी से हम, हंसी से हम। तो ये जो है ये शेर लिखा हुआ यहाँ पे, ये देखिए, यही आपकी किताब में भी है। पांचवा शेर है, बेरो यानी कि बग़ैर रोए, मसल कहते हैं मिसाल को, और अबर यानी बादल को, और गुबारे दिल, दिल का गुबार, और तबस्सुम भी हंसी ही होता है, और बर्क होता है बिजली, बिजली। बेरो यानी कि मसल होता है मिसाल, कहता है कि बादल की तरह से रोए बग़ैर। मफ़हूम इसका क्या बनता है कि बादल की तरह से रोए बगैर मेरे दिल का गुबार ना निकला। मैं मज़ाक में महबूब को बर्क कहता था, यानी कि हंसी की बिजली कहता था। अब ये इसका मफहूम है। शायर कहता है कि मेरा महबूब जो है वो, उसको मैं क्या कहता था, हंसी की बिजली, और कहता है कि अब मेरा ये हाल है कि मेरे ऊपर जैसे वो बिजली गिर गई है। यानी बादलों पर कड़कने वाली बिजली जो है, आसमानी बिजली जब किसी जगह पर गिरती है तो उसे जला देती है, भस्म कर देती है। तो उर्दू शायरी में भी ये रिवायत है शायरों की कि वो शेर कहते हैं, और महबूब की हंसी को, उसके हंसने को, मुस्कुराने को वो बिजली कहते हैं, कि वो जब हंसते हैं महबूब तो उसके हंसने की वजह से जो आशिक है वो तड़प जाता है, वो जल जाता है, वो भस्म हो जाता है, उस पर असर हो जाता है उस बिजली का जो उस पर गिरी है। कहाँ से? आसमान की तरफ से। तो शायर कहता है कि मुझ पर भी मेरे महबूब की तरफ से बिजली गिरी, और इस बिजली का ये असर हुआ कि मैं जल गया, भस्म हो गया, मैं तड़प कर रह गया। तो उस तड़पने को वो कह रहा है कि मैं जब रोया महबूब के दिए हुए गम, मुसीबतों और तकालीफ की वजह से, तो मैं रोता रहा जैसे कि बादलों की बिजली गिरती है, और फिर बादल कड़क कर, बिजली कड़कने के बाद बादल गरज कर बरसते हैं, और मैं भी फिर उसके बाद बरसा। यानी कि महबूब की तरफ से मिलने वाली तकलीफ़ों के बाद, मुसीबतों के बाद, मुश्किलात के बाद, आजमाइशों के बाद मैं रोया, और मेरे रोने से, मैं जब अपनी तकलीफ़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मेरे रोने से, अपने रोने को वो क्या कह रहा है कि मैं बादल की तरह से बरसा, और जो बिजली गिर रही थी, जो कड़क रही थी आसमान पर, वो महबूब की वजह से था, उसकी हंसी की वजह से था। कहता है कि मैं मजाक करता था, लेकिन कभी कभी मजाक भी सच हो जाता है, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि ये मजाक सच हो गया, और मुझ पर जो बिजली गिरी वो मेरे महबूब की हंसी की गिरी। मुझे तकलीफ़ देकर, परेशानी देकर मेरा महबूब खुश होता था,
اور میری اداسی بڑھ جاتی تھی. وہ کوئی اور تکلیف دیتا تھا، میں اور زیادہ تکلیف میں چلا جاتا تھا، اور تکلیف دیتا تھا، میں اور زیادہ تکلیف میں. کبھی کچھ تو کبھی کچھ اس کی طرف سے میرے اوپر وار جاری رہے، اور ان حملوں کی، ان واروں کی میں برداشت نہیں کر سکتا، میں اس کی تاب نہیں لا سکا، اور میں پریشان ہو گیا، اداس ہو گیا، اور ایسے رویا جیسے کہ گرجتے ہوئے بادل روتے ہیں، برستے ہیں. میں بھی اس طرح سے رویا، اور مجھ پر بھی اس بادل کی بجلی کا اثر ہو گیا. کبھی کبھی مذاق میں کہی ہوئی بات بھی سچ ہو جاتی ہے. میں مذاق کرتا تھا کہ میرے محبوب کی ہنسی ایسی ہے کہ جب وہ ہنسے تو دوسرے پر بجلی گر جائے، دوسرا بے ہوش ہو جائے، بھسم ہو جائے. اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ میرا محبوب خوش ہو رہا تھا مجھے اذیت دے کر، پریشانی دے کر، اور میں اس کے بعد اپنے اوپر اس تکلیف، اس بوجھ کو برداشت کرتے کرتے تھک گیا، اور میری یہ حالت ہوگی کہ میں اس کو برداشت نہ کر سکا اور رونا شروع ہو گیا. اور ان تکلیفوں کی زد میں میرا جو حال ہے وہ ایسا ہو گیا کہ میں اپنی زندگی کو چھوڑ کر جنگلوں اور صحراؤں کی طرف نکل گیا. میں نے اپنی نفع نقصان کی پرواہ کیے بغیر، اپنے حال کی پرواہ کیے بغیر، میں تکلیف اور پریشانی میں اس قدر مبتلا ہو گیا کہ مجھے اپنا جو رخ ہے وہ اپنی بے ہوشی پر قابو نہ رہا، مجھے اپنی حالت پر قابو نہ رہا. میں بے ہوشوں کی طرح، میں مجنوں کی طرح، میں لیلا دیوانے کی طرح میری حالت ہو گئی، اور میں جنگلوں اور صحراؤں میں نکل گیا. میرے پاؤں زخمی ہو گئے، وہ جوتے کے بغیر تھے، میرے کپڑے پھٹے پرانے ہو گئے، میرے گریبان پھٹ گیا، میں جگہ جگہ سے زخمی ہو گیا. زخمی دل کے ساتھ جب میں روتا روتا نکلا تو میری یہ حالت تھی کہ مجھے کچھ ہوش نہیں تھی، کچھ خبر نہیں تھی اپنی حالت کی. اور اس بے خبری کی زندگی میں، اس بے خبری کی حالت میں پتہ نہیں اپنا کیا کیا نقصان کر بیٹھا. تو کبھی کبھی مذاق میں کہی ہوئی بات بھی سچ ہوتی ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ میرا یہ حال ہے کہ میں نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اپنے آنسوؤں کو ہی سہارا سمجھا. جب انسان کے پاس کوئی بات کرنے کے لیے نہیں ہوتا، کوئی سہارا نہیں ہوتا، تو وہ روتا ہے، اور رونے سے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. تو شاعر بھی کہتا ہے کہ میں صرف رویا ہی رویا اپنے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، محبوب کی بے رخی کو، اس کی بے اعتنائیوں کو، اس کی زیادتیوں کو برداشت کرتے کرتے میرا حال ہو گیا کہ میں اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکا، اور میں بے کسی کی حالت میں باہر نکل گیا اور ویرانوں میں چلا گیا، دیوانوں اور مجنوں کہلایا. اور میں روتا رہا تاکہ میرے دل کا غبار ہلکا ہو جائے. اور جو کبھی میں مذاق میں اپنے محبوب کو کہتا تھا وہ بات اصل میں اب سچ ہو گئی. تو امدادی شعر اس میں آپ لکھیں گی بچوں. امدادی شعر کیا ہے کہ بھولے سے مسکرا دیے تھے وہ آج فیض، مت پوچھ ولولے دلے ناکردہ کے. امدادی شعر 5ویں کا لکھوا رہی ہوں میں آپ کو. بھولے سے آج وہ مسکرا دیے تھے فیض، نہ پوچھ ولولے دلے نہ کردہ کے. جن کے جو دل نے نہیں کیا ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ بھولے سے میرا محبوب تو مسکرا دیا، لیکن میرے جو ولولے ہیں، میرا جو جوش ہے وہ ایسی ہے جیسے کسی میں نے ناکردہ نہ کیے جن کی سزا پائی ہو. تو کہتا ہے کہ میرے جو ولولے ہیں وہ باقی ہیں، ویسے ہی ہیں، میرا جوش ویسے ہی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئی. چھٹا شعر دیکھیے. کیا گل کھلے گا دیکھیے فصل گل ہے دور، کیا گل کھلے گا دیکھیے فصل گل ہے دور. چھٹا شعر بچوں 5ویں سے ہم نے شروع کیا ہے. اب آپ لکھیں گی چھٹا شعر 6 نمبر. کیا گل کھلے گا دیکھیے ہے فصل گل تو دور، اور سوئے دشت بھاگتے ہیں کچھ ابھی سے ہم، اور سوئے دشت بھاگتے ہیں کچھ ابھی سے ہم. یعنی کہتا ہے کیا گل کھلے گا، یعنی کہ پھول کھلیں گے تو دیکھیے کہ تب کیا ہوگا. حالانکہ بہار کا موسم آنے والا ہے، فصل گل یعنی کہ بہار کا موسم آنے والا ہے، اور تب دیکھیے کیا گل کھلے گا. اور دوسرے مصرے میں وہ کہتا ہے میں تو ابھی سے جو ہے وہ جنگلوں اور صحراؤں کی طرف بھاگتا ہوں. یعنی کہ دیکھیے فصل گل میں، یعنی کہ بہار کے موسم میں مجنوں کا کیا حال ہوگا. میں تو ابھی سے دشت کی طرف بھاگتا ہوں. مفہوم میں کیا آئے گا؟ مفہوم ہی بتا رہی تھی میں آپ کو، اور آپ لکھ کے بتا دیتی ہوں
کہ دیکھیے کہ بہار کے موسم میں مجنوں کا کیا حال ہوگا میں تو ابھی سے دشت کی طرف بھاگتا ہوں۔ اچھا بچے، آپ کو پتہ ہے کہ اردو شاعری میں ہمیشہ شاعر جو ہوتے ہیں وہ پھولوں کے موسم کو، بہار کے موسم کو اپنا دشمن تصور کرتے ہیں۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ ان کے خیال میں پھول کھلے ہیں، بہار آئی ہے تو ہر شخص خوش ہے، ہر بندہ خوش ہے سوائے اس کڑتے ہوئے عاشق کے سوا۔ اس کا محبوب بھی خوش ہے، تمام دنیا خوش ہے، چرند پرند خوش ہیں، پھول پودے خوش ہیں، لیکن نہ خوش ہے تو کون؟ عاشق۔ اس کے دکھ اور تکلیفیں کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ اس کی یہ حالت ہے کہ وہ بہار کے موسم کو بھی اپنا دشمن خیال کرتا ہے۔ تو شاعر یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ بہار کا موسم آنے والا ہے، یہ خبر ہر ایک کو خوش کر دیتی ہے، ایون کہ درخت، چرند پرند، پودے، پھول، گھاس، ہر چیز خوش ہے کہ اچھا موسم ہے، ہر ایک کی آنکھوں کو بھلا لگتا ہے۔ لیکن کیا کہتا ہے کہ صرف عاشق ہی ناخوش ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں خوش کیوں نہیں ہوگا بہار کے موسم میں، میری زندگی میں بہار کیوں نہیں آئے گی، پھول میرے لیے کیوں نہیں کھلیں گے، پھول تو میرے لیے کھلنے چاہیے، پھول تو میرے محبوب کے لیے کھلنے چاہیے۔ وہ اس کی خوشی، اس کی تمنائیں کب پوری ہوں گی؟ جب اس کا محبوب اس سے خوش ہوگا، جب اس کا محبوب اسے اپنی طرف بلائے گا، جب اس کا محبوب اس کی طرف آمادہ ہو جائے گا۔ وہ اس کے لیے پھولوں اور بہار کا موسم ہے، تو وہ بہار کا موسم کبھی آنا نہیں اس کی زندگی میں، اگر وہ آ جائے تو اس کی شاعری ختم ہو جائے۔ تو شاعر ایسے ہی مجنوں اور دیوانہ بن کر زندگی گزارتا ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے جب سے سنا ہے کہ بہار کا موسم آنے والا ہے، خوشحالی خوشگوار موسم آنے والا ہے، تو میں تب سے جنگلوں کا رخ کرنا شروع کر دیتا ہوں کہ میں ویرانے میں چلا جاؤں، دشت میں، صحرا میں چلا جاؤں، تنہائی میں چلا جاؤں، جہاں پر مجھے کوئی یہ خبر نہ دے کہ خوش ہو جاؤ، اٹھو دیکھو بہار آنے والی ہے۔ پرندوں میں اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ وہ ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے ہیں کہ خوش ہو جاؤ بہار آنے والی ہے، بلبل خوش ہے، کوئل خوش ہے، چرند پرند ہر چیز، چکور خوش ہے، تیتر خوش ہے کہ بہار آنے والی ہے، تتلیاں خوش ہوتی ہیں کہ انہوں نے پھولوں کے چکر لگانے ہیں، بھنورا خوش ہوتا ہے، تو پروانہ خوش ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ یہ سارے کے سارے کس لیے خوش ہیں کہ ان کی محبوب ترین چیز کیا ہے؟ بہار۔ وہ بہار کے موسم میں اپنے محبوب سے ملیں گے۔ بلبل جو ہے وہ پھول کی دیوانی ہے، ٹھیک ہے، جو یہ ہے یہ کوئل، یہ بھی بہار کے موسم میں خوش ہوتی ہے، تیتر ہے یہ بھی پھولوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، تتلی ہے وہ بھی اپنا کھانا بھی حاصل کرتی ہے پھولوں سے، اس کے چکر لگاتی ہے، خوش ہوتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے میں خوشی کیوں محسوس کروں؟ میرے پاس تو خوشی محسوس کرنے کے لیے کوئی وجہ نہیں بنتی، میں تو اداس ہوں، پریشان ہوں اور پریشان ہی رہوں گا، کیونکہ مجھے جب دوسروں کو میں خوش دیکھوں گا تو میں اور زیادہ پریشان ہوں گا۔ میں جب خوش نہیں تو سمجھو کوئی خوش نہیں، جب میرا دل خوش نہیں، میرا باطن خوش نہیں، تو میں دوسروں کو خوش دیکھ کر کیا کروں گا؟ میں تو اور پریشان ہو جاؤں گا۔ اس لیے میں نے ابھی سے جب سے سنا ہے کہ بہار آنے والی ہے تو میں نے ابھی سے دشت کا رخ کر لیا ہے، تنہائی کا، تو ویرانے کا۔ تو کہتا ہے میں ابھی سے ویرانے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا اور میں اسی طرف جو ہے وہیں پر جو ہے اپنا ٹائم گزاروں گا، وہیں پہ رہوں گا، کیونکہ میرے لیے وہی ایک جائے پناہ ہے جہاں پر مجھے احساس نہ ہو کہ بہار آئی ہے یا بہار آنے والی ہے، یا لوگ خوش ہیں اور میں ناخوش ہوں۔ تو امدادی شعر بچوں اس کا لکھیں گے آپ، امدادی شعر لکھیے، کچھ فکر کرو اس دیوانے کی۔ کس دیوانے کی بھلا؟ یہ جو یہاں پہ ہمیں ملا ہے مومن خان مومن کی شکل میں، کچھ فکر کرو اس دیوانے کی۔ دوسرا مصرع ہے، دھوم ہے پھر بہار آنے کی۔ کچھ فکر کرو اس دیوانے کی، دھوم ہے پھر بہار آنے کی، یعنی کہ بار بار ہر سال بہار آتی ہے، تو ہر صورت میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی بہار آئے گی تو پھر ہمیشہ اس عاشق کی فکر کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ ہر بہار کے موسم میں ایسی اداس، پریشان اور بیمار ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ لوگوں کو خوش نہیں دیکھ سکتا اور نہ خوش خود ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ دوسرے بھی اس کی طرح اداس اور پریشان ہی رہیں، اگر وہ خوش ہیں تو اس کے لیے پریشانی کی بات ہے۔ آخری شعر اس غزل کا دیکھیے بچوں 103 نمبر صفحے پہ، آخری شعر کون سا ہے؟ لے نام آرزو کا تو دل کو نکال لیں، مومن نہ ہوں جو ربط رکھیں بدعتی سے ہم۔ 7واں شعر ہے، ہاں جی، لے نام آرزو کا، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو مصرع پڑھ کے سنایا تھا، آرزو کا
تو دل سے نکال لیں. میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے کب پڑھا تھا اور کیوں پڑھا تھا. مومن نہ ہوں، مومن نہ ہوں جو ربط رکھیں بدتی سے ہم. بدتی ربط کیا ہے؟ تعلق. اور بدتی یعنی دین میں نئی باتیں نکالنے والا. دین تو وہی ہے جو برحق ہے، جو شروع سے ہے، تو اس میں جو نئی باتیں نکالتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بدعت کرنے والا. بدعت کرنے والا یعنی کہ نئی باتیں نکالنے والا. تو آرزو جو ہے یہاں پہ یہ وہی فضل الحق آبادی، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، فضل الحق آبادی کے نام کے ساتھ آرزو بھی آتا ہے. تو یہ ان کا اصل میں فضل الحق کا تخلص ہے. فضل الحق سے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا اس غزل کا پس منظر. فضل الحق آبادی اور مومن خان مومن گہرے دوست تھے. وہ بیٹھ کے شطرنج کھیلا کرتے تھے. ایک دن دونوں شطرنج کھیلتے کھیلتے کسی بات پر ناراض ہو گئے، اور شاعر نے کیا کہا، یعنی کہ ان کے دوست نے جب ان سے ناراض ہو گئے انہوں نے کہا فوری جواب دو. کسی سوال پر انہوں نے جواب نہیں دیا تو مومن خان مومن جو ہے انہوں نے تختہ الٹا شطرنج کا اور ایک جملہ دہرایا، کون سا؟ لے نام آرزو کا تو دل کو نکال لے. یعنی اپنے دوست سے ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا کہ آئندہ کوئی میرے سامنے آرزو کا نام لے گا. آرزو کون ہے؟ فضل الحق آرزو. تو ان کا نام لے گا تو میں اپنے دل کو نکال، یعنی کہ میں نے اپنے دل سے ان کا نام نکال دیا ہے. یہ کہا تھا پہلا مصرع. اور دوسرے بعد انہوں نے اس غزل کو مکمل کرنے کے لیے اس کا مصرع بنایا اور یہ کہا مومن نہ ہو جو ربط رکھیں بدتی سے ہم. کہتا ہے کہ میں مومن نہیں. مومن کیا؟ مسلمان، پکا سچا مومن. ایک مومن وہ ہے جو ان کے تخلص میں آتا ہے، ایک مومن وہ ہے. تو کہتا ہے کہ میں مومن نہیں جب تک میں تعلق رکھوں بدعت کرنے والے سے، یعنی کہ دین میں نئی نئی باتیں نکالنے والے کے ساتھ میں تعلق نہیں رکھنا چاہتا. تو اس کا مفہوم میں بتاؤں آپ کو لکھ کر، جیسے کہ پہلے لکھ رہے تھے ہم، تو مفہوم لکھیے. کیا ہے؟ کہتا ہے کہ اے دل اگر تو نے آرزو کا نام لیا تو میں تجھے اپنے سینے سے باہر نکال دوں گا. اے دل اگر تو نے آرزو سمجھ آ گئی نا؟ کیا ہوگی؟ میں نے اوپر لگا دی ہے آپ کو پتہ چلے یہ تخلص ہے کس کا؟ فضل الحق کا. اگر تو نے آرزو کا نام لیا تو میں تجھے اپنے سینے سے نکال دوں گا. اگر تو نے آرزو کا نام لیا تو میں تجھے اپنے سینے سے نکال دوں گا. اور اس کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ میں یعنی کون ہے؟ مومن کسی بدعتی سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا. اپنے دوست کو کہہ رہا ہے کہ وہ تو دین میں نئی نئی باتیں نکالتا ہے، تو میں ایسے بدعت کرنے والے شخص سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا. تو وہی جو پس منظر تھا وہی اس شعر کی تشریح ہوگی. اور جو آپ نے اس کے حوالے میں پڑھا ہے پیچھے کہ وہ اپنے دوست سے ناراض ہے اور کیوں ناراض ہے، کس وجہ سے ہے، وہ سارا واقعہ آپ اس میں قلم بند کریں گے اور اس کی تشریح ہو جائے گی. ٹھیک ہے بچوں؟ اور آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جو معنی اور مفہوم ہے ان کا صحیح سے آپ کو علم ہو، تاکہ جب استعمال کریں مفہوم میں لکھیں یا تشریح میں لکھیں تو وہ بالکل اتھینٹک اور صحیح ہو. اس کا جو ہے وہ امدادی شعر وہ کیا ہے؟ امدادی شعر آپ لکھیے. خدا رکھے سلامت کیے آباد دونوں گھر. ساتویں کا لکھیے. خدا رکھے سلامت کیے آباد دونوں گھر. خدا رکھے سلامت کیے آباد دونوں گھر. دوسرا مصرع ہے میں ان کے دل میں رہتا ہوں وہ میرے دل میں رہتے ہیں. واہ، کتنا اچھا خوبصورت شعر ہے. خدا رکھے سلامت اور کیے آباد دونوں گھر، میں ان کے دل میں رہتا ہوں وہ میرے دل میں رہتے ہیں. اپنے دوست اور محبوب کے بارے میں کہتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کا گھر بھی آباد کیا اور میرے دوست کے دل کا گھر بھی آباد کیا، تو دونوں کو اللہ سلامت رکھے۔ اور بھی کہتا ہے کہ میں ان کے دل میں رہتا ہوں اور میرے دل میں رہتے ہیں، یعنی کہ میرا دل ان کی وجہ سے، میرے دل کا گھر جو ہے وہ اپنے محبوب کی وجہ سے آباد ہے، اور محبوب کا دل جو ہے اس کا گھر جو ہے وہ میری وجہ سے آباد ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے دل میں رہتے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی اچھی بات ہے، دلوں میں گھر کرنا چاہیے، دلوں سے تعلق ہونا چاہیے۔ اسی کی بنا پر زندگی جو ہے اچھی گزرتی ہے، ہمیشہ اچھے تعلقات سے، اچھے اخلاق سے، اچھے روابط سے۔ اور شاعر کا بھی جو ہے اپنے محبوب سے، اپنے دوست سے ایسا ہی تعلق ہے جو دل سے جڑا ہوا ہے۔ تو دلی جو رشتے ہیں پکے اور مضبوط ہوتے ہیں، دلوں کے رشتے نہیں ٹوٹتے، دل پیار محبت اور خلوص سے بننے والے گھر ہوتے ہیں۔ تو شاعر کا بھی بنا رہے، ہمارا بھی بنا رہے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، ٹھیک ہے جی، اور شاعر کے لیے بھی کرے۔ یہ تو ایک مذاق تھا، ایک طنز تھا، لیکن واقعی میں آپ نے جو بات اس نے بڑی خوبصورت کہی ہے کہ دونوں گھر جو ہیں، ہر ایک کا دل جو ہے وہ ایک گھر ہے، اور وہ گھر آباد کیسے ہوتا ہے؟ پیار سے، محبت سے اور سکون سے۔ جہاں پہ سکون ہے، پیار ہے، محبت ہے، وہی گھر آباد ہوتا ہے۔ ویسے تو ہر گھر میں بڑے افراد رہ رہے ہوتے ہیں اور ہر فرد کا دل ہوتا ہے، ہر ایک کا لحاظ کرنا، ہر ایک سے محبت رکھنا، ہر ایک کی چاہت کا خیال کرنا، ہر ایک کی وقت کا، خوشی میں، غمی کا، ہر ایک کا خیال کرنا بڑی اچھی بات ہے۔ آپ بھی کریں، خوش رہیں، خوش رکھیں دوسروں کو بھی اور خود کو بھی، اور دوسروں کا احساس کریں، اپنا بھی کریں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اس غزل کا بھی خیال کریں، اپنے لیسن کا خیال کریں جو پڑھ رہے ہیں آپ، اور اس کو ساتھ ساتھ یاد کرتے رہیں، اپنی کاپی میں لکھتی رکھیں، ٹھیک ہے بچوں۔ اس کے بارے میں لائیو ڈسکشن بھی آپ کے ساتھ کلاس میں ہوگی۔ تب تک کے لیے بہت شکریہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند تندرست رکھے۔ اللہ حافظ۔